बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है हुस्न मामलात और माशरत। निस्बतन छोटा चैप्टर है, इसमें सिर्फ 3 टॉपिक हैं। सूद की हुर्मत के बारे में है, इस्लामी स्टेट क्या होती है, इस्लामी फ्लाई स्टेट क्या होती है वो पढ़ेंगे। जहाद क्या है, जहाद की कितनी किस्म है, जहाद बिस्सैफ यानी जहाद फ़ी सबीलिल्लाह जिसे कताल फ़ी सबीलिल्लाह कहते हैं वो क्या है वो पढ़ेंगे। 3 टॉपिक्स हैं, 1 बाय 1 चलते हैं। पहला टॉपिक है सूद की हुर्मत और पहले इसकी एक्सरसाइज करते हैं, शॉर्ट MCQs शॉर्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा करते हैं। सूद को अरबी ज़बान में रिबा कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला सदक़ात को बढ़ाता है और सूद को मिटाता है। कुरान पाक की आयत मुबारक है। सूद का रवाज आम होने से लोग छोड़ देते हैं, ये मैं इसको मिस हो गया था, मेहनत करना छोड़ देते हैं। जब मुफ्त का आराम का माल आ रहा है घर, तो फिर मेहनत करने की फ़ायदा क्या है। बस सीधा सीधा बैंक में पैसे रखाओ, सालाना सूद खाओ, तो बज़ाहिर दुनिया में मौज करो और आखिरत में तबाही करो। किसी इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए बग़ैर नफ़ा के जो कर्ज दिया जाता है उसे कर्ज़ हसना कहते हैं। हदीस मुबारक के मुताबिक कर्ज़ हसना देने वाले को 18 गुना अजर मिलता है। अभी हम पढ़ेंगे। आप सल्लम की हदीस मुबारक है कि जब मैं महराज के सफ़र को गया तो मैंने वापसी में जब जन्नत का मैंने विज़िट किया तो जन्नत के एक दरवाज़े पे लिखा हुआ देखा कि सदका देने वाले को 10 गुना मिलेगा और कर्ज़ हसना देने वाले को 18 गुना उसका सवाब मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। पहले तीनों शॉर्ट पेज नंबर 66 पे हैं। सूद का मैनी और मफ़हूम बयान करें। जनाब, सूद को अरबी ज़बान में रिबा कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सूद का मैनी है कर्ज देकर इस पर मशरूत इजाफा या नफ़ा लेना। जैसे किसी को आपने 1000 रुपये कर्ज दिया और देखते वक्त ये शर्त लगाई हो कि 1000 के बजाय 1500 रुपये देने होंगे, ये इजाफी 500 रुपये का शुमार सूद हो, ये इसको सूद कहते हैं। सूद की हुर्मत पर एक कुरानी आयत मुबारक का तर्जुमा लिखें, यानी ऐसी कुरानी आयत जिसमें सूद हराम कर दी गया है। आप इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, कई गुना बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाओ और अल्लाह की नाफरमानी से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। सूरह आल इमरान 1 नंबर 30। थोड़ा सा मज़ीद अपने पास से बता दें, अल्लाह तबारक व तआला ने ख़रीदो फ़रोख्त को हलाल जायज़ जबकि सूद को हराम करार दिया। यहाँ तक इसी से आगे अगले सवाल का जवाब है, एक हदीस शरीफ बयान करें। सूद की हुर्मत पर एक हदीस शरीफ का तर्जुमा लिखें, पेज 67। ये जी, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शब मुझे मेराज में सैर कराएगी, मैं एक जमात के पास से गुजरा जिसके पेट मकानों की तरह बड़े थे और इनमें बहुत से सांप के पेटों के बाहर से दिखाई दे रहे थे। मैंने पूछा कि जिब्राइल, ये कौन हैं लोग हैं? जिब्राइल इस्लाम कहने लगे कि ये सूद खाने वाले हैं। सुनन इब्न माजा 2273 आयत मुबारक। कर्ज़ हसना की एक फजीलत बयान करें। एक के बजाय हम 2 तैयार करते हैं। जी जी, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि सदका देने वाले को 10 गुना और कर्ज देने वाले को कर्ज का 18 गुना अजर मिलता है, जिसको कर्ज हसना कहा जाता है। सुनन इब्न माजा की मुस्तनद हदीस मुबारक 2431। और सूद के माशरे पर 2 नुकसानात तहरीर करें, ये ऊपर लिखे हैं वापस। ये जी, सूद का रवाज आम होने से लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं, ये MCQ कर चुके हैं। वो अपना पैसा सूदी लेन देन में लगा देते हैं, जिसकी वजह से सनतों और कारखानों में जो सरमायाकारी है कम हो जाती है। लोग बजाय कारोबार करने के अपनी जो पेंशन वगैरह उनको मिलती है, जो पैसा इकट्ठा मिलता है, वो फिक्स कर देते हैं, रखा देते हैं 20 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, या सालाना प्रॉफिट लेते रहते हैं, जिसको सूद कहा जाता है। नाम उन्होंने इसका रखा हुआ है प्रॉफिट। इससे क्या होता है कि मुल्क की जो सरमायाकारी है वो रुक जाती है, क्योंकि मुल्क की तरक्की का पहिया जाम हो जाता है। लोग मेहनत करने के आदी नहीं रहते, लोग कारोबार करने के बजाय पैसा फिक्स करके रखा देते हैं। जब मकरूज शख्स पर सूद की वजह से कर्ज का बोझ बढ़ता है तो वो सूद उतारने के लिए या तो जुर्म का irतकाब करता है या खुदकशी खा लेता है। यहाँ तक अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारी कौम पर। इस्लामी तालीमात की रोशनी में सूद की हुर्मत पर मजमून तहरीर करें। सारे के सारे नहीं करने, पेज नंबर 66 से शुरू करना है। लॉन्ग सवाल मैंने मेंशन कर दिए, यहाँ से शुरू करेंगे।
ڈیفینیشن آ جائے گی، اس کے بعد قرض حسنہ کی ذکر آ جائے گا وہ کیا ہوتا ہے، پھر ارشاد باری تعالیٰ آ گیا، سود کی حرمت کے بارے میں آ گیا، پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہودی تمام مذاہب میں سود ہمیشہ سے ناجائز رہا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اس کو حرام سمجھتے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی پہلے دور میں، تو اس وقت باقاعدہ اعلان کرایا گیا تھا کہ صرف وہ پیسہ خانہ کعبہ پر شخص لگائے گا جو سودی کاروبار یا حرام کا کام نہ کرتا ہو، حلال کا پیسہ۔ اندازہ لگا لیں وہ مشرکین تھے مگر وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ سود حرام، اس لیے انہوں نے باقاعدہ اعلان کی تھا کہ سودی پیسہ خانہ کعبہ کی تعمیر پر نہیں لگایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ گئیں، پھر اس کے بعد سود کے نقصانات آ گئے، تو یہاں تک یہ ٹاپک آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو میں نے بلو کلر لگایا یہ شو کر رہا ہے۔ اگلا ہمارا لیسن ہے دوسرا، اسلامی اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اسلامی فرائی ریاست کیا ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں۔ تو چیپٹر نمبر 2 اس کے دوسرے سبق کے MCQs، اسلامی معاشرے کے بنیادی ادارے خاندان، مسجد اور مکتب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حکم دیا جان و مال اور عزت کی حفاظت کا۔ میرا خیال ہے یہ ہمارے لیسن کے اندر نہیں لکھا ہوا، تو میں نے پھر خود آپ کو یہ انداز دے دی بتا۔ ریاست کے بنیادی ادارے 3 ہوتے ہیں، مقننہ یعنی قانون بنا ہوا ادارہ جس کو اسمبلی کہتے ہیں، عدلیہ اور قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے انتظامیہ۔ کسی بھی ماڈرن اسٹیٹ کے یہ 3 ہی عناصر ہوتے ہیں جس کو 3 ستون کہا جاتا ہے۔ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی گئی تھی۔ اسلامی ریاست میں مسجد نبی کو سیکریٹریٹ کا درجہ حاصل تھا۔ اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں، پیج نمبر 70۔ اسلامی ریاست حقیقت میں ایک فلاحی ریاست ہے۔ فلاحی ریاست کا مقصد ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جو ہر میدان میں عدل کے ذریعے سے خیر خواہی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے والی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں امن و امان کا قیام اور دفاعی انتظامات کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں اخوت، محبت اور امانت داری کے نظام پر قائم ہونے والی ہو۔ اسلامی فلاحی ریاست سے کیا مراد؟ اب ہم ڈائریکٹ اسلامی فلاحی ریاست پر آ جاتے ہیں۔ اسلامی فلاحی ریاست میں ہر پہلو سے قرآن و سنت کی اوپر میں آلریڈی اس کو منشن کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہوگا جی، پورا یہ ٹھیک میں بتاتا ہوں۔ یہاں سے سٹارٹ ہوگا اسلامی فلاحی ریاست میں، یہاں سے وہ جو نیچے میں نے ہائی لائٹ کی ہوئے ہے وہ ایک وجہ ہے، وہ اگلے سوال کا جواب بھی اسی پیراگراف کے اندر ہے، غیر مسلموں والا، اس لیے میں نے اس کو علیحدہ ہائی لائٹ کر رکھا ہے۔ یہ جو شارٹ کوسچن ہے اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے، وہ یہاں سے جو نشان لگے ہوئے براؤن کلر کا، یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اینڈ تک ہوگا عبادت گاہوں کا تحفظ کا، جس میں سارے ٹاپک آ جائیں گے۔ اب اسپیشلی ایگزیکٹلی وہ سوال جو اس سے ریلیٹڈ ہے سر، وہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلم کے کوئی سے حقوق بیان کریں۔ پیج یہ میں نے آلریڈی علیحدہ یہ منشن ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، اس کا آپ یہ ہائی لائٹ والا صرف 3 لائنیں تیار کریں گے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اسلامی ریاست میں بحیثیت انسان مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلامی ریاست نے غیر مسلموں کو جان و مال اور عزت کے تحفظ کے علاوہ بے شمار حقوق عطا کیے ہیں۔ اسلامی حکومت غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتی ہے اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ اسلامی ریاست میں سپہ سالاروں کو جاری کردہ کوئی سے 3 احکام لکھیں۔ سپہ سالار جو فوج کے چیف ہوا کرتے تھے۔ اسلامی حکومت میں افواج اور ان کے سپہ سالاروں کو ہدایات تھی کہ خبردار زمین میں فساد نہ مچانا، شرعی احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا، کھجور کے درخت نہ کاٹنا، نہ انہیں جلانا، بلکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی پھلدار درخت نہیں کاٹنا، چوپایوں کو ہلاک نہیں کرنا، پھلدار درخت نہ کاٹنا، عبادت گاہیں نہیں گرانا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ تمہیں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جنہیں اپنے آپ کو گرجا گھر میں محبوس کر رکھا ہے، دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں بھی ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ مستند حدیث ہے امام مالک کی مشہور عالم کتاب موطا امام مالک میں لکھی ہوئی ہے، حدیث نمبر 966۔ مطلب یہ جب آپ کسی دوسری اسٹیٹ پر حملہ کریں، کسی کفر والی اسٹیٹ پر اپنی اسٹیٹ بچانے کے لیے، تو وہاں پر یہ احکامات لکھے ہوئے۔ مملکت خدا داد پاکستان کو ہم کیسے اسلامی فلاحی ریاست بتا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ایگزیکٹلی اس کتاب میں نہیں ہے، مگر میں نے اس کا تھوڑا سا ایسے ترتیب بنا دی ہے۔ ایکچولی یہ ہے آخری پیراگراف آپ کا، اس میں سے آپ کریں گے۔ اب اس کا افتتاح یعنی اس کا سٹارٹنگ اپنے پاس سے آپ کریں کہ مملکت خدا داد پاکستان کو ہم ایک فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں
کیوں؟ تاکہ اسلامی ریاست میں بسنے والے تمام افراد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ریاست کی تعمیر و ترقی میں اپنی صلاحیتوں کو امانت داری سے استعمال کریں، ذاتی مفادات اور اجتماعی ریاستی مفادات کو ترجیح دیں۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ ریاستی ادارے بھی اپنے بنیادی فرائض ادا کریں، لوگوں کو تعلیم کا بہترین نظام قائم کر دیں، معاشرے کا بہترین مسلمانوں کے ساتھ علم و فن میں مہارت رکھنے والے شہریوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے۔ یعنی دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہیں اور ہمارے جو حکمران ہیں اسٹیٹ جو چلا رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہیں۔ مل جل کے ظاہری بات ہے یہ کام ہوتا ہے، یہ انڈیویجلی لیول پہ یا کسی ایک گروپ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ لانگ سوال ہے کہ مدینہ منور کی اسلامی اسٹیٹ پر جامع نوٹ لکھیں۔ پورا نہیں پوچھا گیا، صرف مدینہ منور کی اسٹیٹ پر پوچھا گیا، تو وہ پورا پیج ایک ہی ہے، پیج نمبر 71 ہے۔ اچھا اب یہ کرنا کیسے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں۔ پہلے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہ لانگ سوال، پیج نمبر 71، اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل ریاست مدینہ ہے۔ یہ میں اوپر والا سارا اب مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ مکس اپ نہ ہو جائے۔ کیونکہ پہلے نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے، اس کے بعد اوپر والے 2 پیراگراف کرنے، یہ میں نے آلریڈی مینشن کیے ہوئے ہیں۔ پہلے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل ریاست مدینہ ہے۔ اس جناب ریاست مدینہ کا باقاعدہ پرچم تیار کیا گیا تھا، مسجد نبوی کو مرکزی سیکریٹری کا درجہ دیا گیا، باجماعت نماز کا اہتمام کیا گیا، مسجد نبوی میں ہی مجلس شورا یعنی اسمبلی ہوا کرتی تھی، عسکری تیاریاں بھی یہیں ہوتی تھیں، عدالت عالیہ بھی یہیں تھی۔ پھر جناب آگے چلتے جائیں گے، جید صحابہ کرام عدالتی نظام میں شامل تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ باقی بھی، حضرت معاذ بن جبل جو ہیں وہ قاضی القضاء تھے، یعنی جس طرح چیف جسٹس ہیں وہ تھے۔ اس کے علاوہ تعلیمی نظام میں صفحہ اور دار ارقم جیسے ادارے بنائے کہ آپ نے پاکستان میں کئی اداروں کو، دار ارقم صفحہ کا نام، وہ اصل میں یہ ابتدائی ادارے تھے، حضرت ارقم صحابی تھے، ان کے گھر میں جو پہلا مدرسہ قائم کیا گیا ان کے نام سے اس کا نام پڑ گیا دار ارقم، یعنی ارقم کے گھر کا مدرسہ۔ تو پھر وہیں سے یہ جو دار ارقم سکولز ہیں اور دی صفحہ سکولز ہیں وہاں سے بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رات کو گلی محلے میں روشنی کے نظام تھا۔ مدینہ منورہ کی بات ہو رہی ہے، غلاموں کو متعین کیا گیا تاکہ لوگوں کی خدمت کریں، مسلمانوں کی مردم شماری بھی کرائی گئی تھی مدینہ منورہ میں۔ جو کام آج یورپ کی ویلفیئر اسٹیٹس کرتی ہیں وہ کام 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی اسٹیٹ میں کر کے دکھائی تھا۔ اس کے بعد کرنے کے بعد آپ نے اوپر آنا ہے واپس اور پھر یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست میں ہر پہلو سے قرآن و تعلیم کی کار فرمائی ہوتی ہے، سنت کی، قرآن و سنت کے علاوہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جاتا جو اسلام کے روح سے خلاف ہو۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے، یہاں تک ٹاپک مکمل کر دیں گے۔ یعنی پہلے یہ 2 پیراگراف اور یہ 2 پیراگراف کے بعد میں نے نشان لگائے ہوئے، اس کے بعد آپ نے اسلامی فلاحی ریاست سے لے کر موطا امام مالک تک کرنا ہے۔ اب جناب شروع ہو رہا ہے ہمارا تیسرا اور آخری لیسن اسی چیپٹر نمبر 5 کا۔ اچھا چیپٹر نمبر 6 بہت بڑا چیپٹر ہے، وہ ایک بہت بڑی ویڈیو بن جائے گی، اس لیے اس کو میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں، پارٹ 1 اور پارٹ 2، دونوں میں 5 ٹاپک کیے جائیں گے چیپٹر نمبر 6 کے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد افضل ترین۔ لو جی پہلا سوال جناب، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ امن کا قیام۔ جہاد فرض ہوا مدینہ منورہ میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ اجازت مل گئی کہ بھائی اب مسلمان جو ہیں وہ جہاد کر سکتے ہیں، کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر غزوہ بدر ہوا تھا۔ 2018 میں پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کا شکار تھا، تو پھر تقریباً ہر مکتبہ فکر کے علماء کو اکٹھا کیا گیا اسلام آباد میں، اور انہوں نے 2018 میں ایک پورا جناب باقاعدہ ایک اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کی، اس کو باقاعدہ لکھا، اس کو پیغام پاکستان کہا جاتا ہے، جس کے تحت ہر طرح کی دہشت گردی، ہر طرح کی فساد فی الارض کو، ریاست کے خلاف جو بھی ایکشن لیتا ہے، یاد رکھیں اسٹیٹ کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیتا ہے تو وہ دہشت گردی ہوتی ہے۔ جہاد، ایون جہاد کا اعلان صرف اسٹیٹ یا اسٹیٹ کا حکمران کر سکتا ہے، آپ اپنے طور پر بھی جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، لو جی جہاد کرن جاوی، ایسا نہیں ہے۔ جہاد کے لیے بھی وقت اور تیاری ضروری ہے، اور اس کے لیے اسٹیٹ کی مرضی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر اپنے طور پر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر فساد فی الارض ہو جائے گا، جو کہ قتل سے زیادہ شدید ہے، اور فتنہ تو اشد من القتل، جو فتنہ فساد ہے وہ قتل سے بھی سنگین جرم ہے۔ جہاد بالسیف کا مقصد ہے زمین سے فساد فی الارض کو ختم کرنا۔ اس کے بعد سب سے بہترین جہاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا سب سے اول جہاد ہے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ سب سے اول جہاد ہے۔ اور اس کے بعد جہاد بے نفس سب سے اول جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ جہاد کے لفظی معنی، پہلا شارٹ کوسچن، یہ پتہ نہیں کدھر سے نشان لگ گئے جی، سمجھ نہیں آ رہی۔
جہاد کے لفظی معنی جناب، جہاد کے لفظی معنی ہے کوشش کرنا۔ شریعت میں جہاد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کو وقف کر دینا ہے۔ معاشرے سے ظلم بربریت کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے بارے سے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اگلے سوال کا جواب پیج نمبر 74 پر۔ جہاد کا مقصد معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام اور مظلوموں کی مدد ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقصد زمین سے فساد، دہشت گردی اور بدامنی کا خاتمہ ہے۔ جہاد کی فضیلت پر ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں، پیج نمبر 74 پہ یہ ہے۔ آپ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں زیادہ عظیم ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 20۔ جہاد کی فضیلت پر حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں، اگلے پیج پہ ہے۔ یہ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جہاد نہ کیا اور نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرد۔ یعنی یہ بھی منافق کی ایک نشانی ہے کہ وہ کبھی جہاد کی خواہش نہ کرے، یا اگر جہاد کا وقت آ گیا تو وہ پیٹ پھیر جائے۔ یہ بھی منافقین کی نشانی میں سے کم از کم اگر آپ کے دور میں جہاد نہیں ہو رہا تو آپ اس کا خیال تو کریں۔ اور ایون جہاد کی کئی قسمیں ہیں، آپ اپنے قلم سے جہاد کر سکتے ہیں معاشرتی برائیوں کے خلاف، اپنے نفس کا جہاد اول ترین جہاد ہے۔ جہاد باللسان، زبان سے کر سکتے ہیں۔ جہاد بالمال، اپنا مال دے سکتے ہیں اداروں کو۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے وقت پر ٹیکس ادا کریں، حکومت کو ٹیکس ادا کریں گے تو پھر جو آپ کی ملک کی دفاع ہے اس کو پھر فائدہ ہوگا۔ دفاع آپ بتا رہے ضروری چیز ہے بڑی، دفاع مضبوط فوج ہوگی تو پھر آپ امن اور سکون سے رہ سکتے ہیں۔ پیغام پاکستان سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی فتویٰ تھا جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ ہے 2018 میں دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے پیغام پاکستان کے نام سے کتابی شکل میں باقاعدہ ایک فتویٰ جاری کیا جس پر 1800 سے زیادہ علماء کے دستخط ہیں۔ اس فتویٰ کو آپ باقاعدہ کتابی شکل میں ادارہ تحقیقات اسلامی نے شائع کیا ہے۔ اس فتوے کا اجراء اسلام آباد میں کانفرنس میں ہوا تھا۔ اس فتوے میں دہشت گردی، خون ریزی، خودکش حملے اور ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کو، چاہے وہ کسی بھی نام یا تنظیم سے ہو، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی تنظیم جو اسٹیٹ کے خلاف، عوام کے خلاف ہتھیار اٹھاتی ہے، چاہے اس کا اپنا نظریہ جو بھی ہو، وہ اس فتوے کے تحت دہشت گردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسلام کے تصور جہاد پر جامع نوٹ لکھیں، پیج نمبر 74 اور 75۔ تو جناب اوپر سے شروع کریں گے، پیج نمبر 74 پہ میں نے لانگ کوسچن منشن کر دیا ہے، یہاں سے شروع کریں گے جہاد کی تعریف، اس کے بعد قرآن پاک کی آیات۔ یہ بھی آیت ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں تباً ناپسند ہے، یعنی پسند ہے یا نہیں ہے، جانا پڑے گا جہاد کے لیے۔ اس کے بعد حدیث شریف آ گئی۔ اچھا، یہ ایکسٹرا سوال ہے جو میں نے دیکھا ہے، بہت دفعہ یہ بورڈ میں سوال آیا اور آ چکا ہے کہ جہاد کی اقسام بیان کریں۔ جہاد کی مختلف اقسام ہیں، جان مال قلم سے جہاد کرنا، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ درج کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں، جہاد بالنفس، نفس کے خلاف جہاد، جہاد بالمال، آپ اپنا کوئی سامان مال و دولت دیتے ہیں جہاد کے لیے، جہاد بالسیف، تلوار سے ڈائریکٹ جنگ کرتے ہیں، مطلب ہے کسی بھی ہتھیار سے ڈائریکٹ جنگ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی جاتی ہے۔ جہاد بالقلم، اپنے قلم کے ذریعے آپ معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد۔ جہاد باللسان علماء کے لیے خاص کر کے ہے کہ جو کہ مختلف تقاریر میں اور واضح میں لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو معاشرتی مسائل ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس کو جہاد باللسان کہتے ہیں۔ یعنی ہر شخص کو آپ دیکھیں، اس میں بتا دی گئے کہ آپ اپنے آپ سے پہلے سٹارٹ کریں، جہاد بالنفس سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے سٹارٹ کریں، یہ چلتا جائے گا جی۔ اور یہ جناب یہاں پر آ کے لانگ سوال آپ کا ختم ہو جائے گا یہاں تک۔ اس کے بعد جیسا میں نے بتایا کہ چیپٹر نمبر جو 6 ہے وہ سب سے بڑا چیپٹر، اس میں بہت زیادہ ٹاپک ہیں، اس میں صحابہ کرام، صحابی کرام، علماء کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام کے بارے میں بھی ہے۔ اس کو پھر ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے چیپٹر کو، اور تب تک کے لیے جناب اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا امن نامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک سرزمین شاد باد۔